नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को आज दो शख्सियात इसकी रौनक को दुबाला कर रही हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का। आइए मिलकर खुशामदीद कहते हैं। इस्तकबाल है मौलाना साहब आपका। साथ ही साथ हम खैर मकदम करना चाहेंगे क़ारी फजलुर रहमान साहब का। आपका भी इस्तकबाल है क़ारी साहब। और एक मेहमान और भी हमारे साथ हैं नाज़रीन इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में डॉक्टर असलम खान साहब हमारे साथ होंगे। तो अगर आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक से कोई मसला दरियाफ्त करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई होगी। लेकिन उससे पहले आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आज हमारा मौजू है खलीफा दोम यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी, आपकी पूरी शख्सियत, आपके किरदार, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में कहा जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर यह दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ताला umar-bin-hisham यानी अबू जहल या umar-bin-khattab इन दोनों में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त और सरबुलंदी अता कर। और हज़रत उमर फ़ारूक का इस्लाम लाना एक ऐसा वाक़या है कि जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जिस दिन से हज़रत उमर फ़ारूक हल्का बगोश इस्लाम हुए उस दिन से इस्लाम दर्जा बदर्जा तरक्की करता गया और जब आपकी वफ़ात हुई तो दर्जा बदर्जा इस्लाम तनज़्ज़ुल करता गया। तो हम इस हज़रत उमर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, उनकी ज़िंदगी, उनकी शख्सियत, उनकी सीरत के वाक़यात, और उस ख़ास तौर पर आपका जो इस्लाम कबूल करने का वाक़या है वो बहुत अहम है। लेकिन उससे पहले कि हम हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में मौलाना साहब से कुछ जानें, आइए क़ारी फजलुर रहमान साहब के पास चलते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हज़रत उमर फ़ारूक की शान में एक मनक़बत पेश करें। प्यारे रसूल पाक को चाहत उमर की है, चाहत उमर की है। प्यारे रसूल पाक को चाहत उमर की है, चाहत उमर की है। प्यारे रसूल पाक को चाहत उमर की है, प्यारे रसूल पाक को चाहत उमर की है। दीने मुहम्मदी को इहादत उमर की है, इहादत उमर की है। यारान मुस्तफ़ा का रुतबा तो देखिए, रुतबा तो देखिए। यारान मुस्तफ़ा का रुतबा तो देखिए, यारान मुस्तफ़ा का रुतबा तो देखिए। सिद्दीक़ बाद यार खिलाफत उमर की है, खिलाफत उमर की है। प्यारे रसूल पाक को चाहत उमर की है, चाहत उमर की है। जिसके तुफैल ज़लज़ला तैबा का थम गया, तैबा का थम गया। जिसके तुफैल ज़लज़ला तैबा का थम गया, तैबा का थम गया। जिसके तुफैल ज़लज़ला तैबा का थम गया, जिसके तुफैल ज़लज़ला तैबा का थम गया। अल्लाह को पसंद अदालत उमर की है, अदालत उमर की है। अल्लाह को पसंद अदालत उमर की है, अदालत उमर की है। कर उनके नाम साल की हर सुबह शाम सो, हर सुबह शाम सो। कर उनके नाम की हर सुबह शाम सो, कर उनके नाम साल की हर सुबह शाम सो। आगाज़ साल नो पे शहादत उमर की है,
शहादत उमर की है। आगाज़ 9 साल पे शहादत उमर की है, शहादत उमर की है। प्यारे रसूल पाक को चाहत उमर की है, चाहत उमर की है। रोज़े में मुस्तफ़ा के संगत का वो मज़ार, संगत का वो मज़ार। रोज़े में मुस्तफ़ा के संगत का वो मज़ार, रोज़े में मुस्तफ़ा के संगत का वो मज़ार। सिद्दीक़ का नसीब है खिदमत उमर की है, खिदमत उमर की है। सिद्दीक़ का नसीब है खिदमत उमर की है, खिदमत उमर की है। प्यारे रसूल पाक को चाहत उमर की है, चाहत उमर की है। सुभान अल्लाह क़ारी साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, अगर क़ारी साहब के इन अशार से ही हम अपने सवालात अख्ज़ करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि प्यारे रसूल पाक को चाहत उमर की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि umar-bin-Hisham और umar-bin-khattab इन दोनों में से किसी एक से इस्लाम को फ़तह व नुसरत दे, और अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल कर ली। कबूल इस्लाम का वाक़या सब लोग जानते हैं। बहुत इख्तिसार से उनके दिल पर जो कुरानी आयात ने असर डाला और जिस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके बारे में बहुत इख्तिसार से, क्योंकि मेरे पास सवालात बहुत सारे हैं मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। आगाज़ इस्लाम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहुत सख्त मुज़ाहमत थी, तो आप हज़रात जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज़ को चाह लेता है तो असबाब का वो मोहताज नहीं है, लेकिन ये दुनिया खुदा पाक ने असबाब के साथ ही बनाई है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिअहदिल उमरैन। परवरदिगार दो उमरों में से, इन एक umar-bin-khattab, एक umar-bin-Hisham, इन दो में से किसी एक को हिदायत देकर इस्लाम की क़ुव्वत का सामान कर। ये दुआ खुदा पाक ने कबूल फरमाई और बहुत जल्द उसका ज़ुहूर हुआ, और आखिर असबाब ऐसे बने कि ये अपने बहन बहनों को इस्लाम से रोकने के लिए और उन पर इताब करने के लिए जा रहे थे किसी और चीज़ के लिए। किसी ने इनको बताया, एक मुस्लिम नाम के एक साहब थे, उन्होंने कहा कि तुम मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहे हो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अपनी घर की तो ख़बर लो, तुम्हारे बहन बहनों ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वो आग बगूला हो गए कि ये चीज़ हमारे घर में आ गई। वो फ़ौरन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कत्ल करने के लिए इरादे से जो जा रहे थे, वहाँ से हटे और अपने बहन बहनों के घर पहुँचे। और वो वाक़या बहुत तफसील से सबके सामने है। आखिर जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने मार लगाई उनको बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने 20वीं सूरत कुरान मजीद की सूरत ताहा की इब्तिदाई आयतें उनको दिखाई, जिनको उन्होंने पढ़ा और एक एक लफ्ज़ उनके दिल में उतरता चला जा रहा था। ता मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, और उसी को देखकर वो इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। बिल्कुल साहब। और उसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो जाते हैं रसूल पाक के पास, तो दरियाफ्त करते हैं लोग के, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि दरियाफ्त करते हैं कि कौन आया। लोगों ने कहा उमर है और उनके हाथ में नंगी तलवार। हज़रत हमज़ा कहते हैं आने दो, अगर इरादा नेक है तो अच्छी बात है, और अगर खैर नहीं है, शर है, तो उसी तलवार से उसका सर कलम कर देंगे। और उसके बाद वो हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं। मौलाना साहब यहाँ से कहते हैं कि हज़रत उमर के दायरे इस्लाम में दाखिल होते ही इस्लाम दिन ब दिन तरक्की करता गया, रोज़ बरोज़ तरक्की होती गई। और अगर हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी के बाद खिलाफत राशिदा में अगर उनका दौर हुकूमत हम देखते हैं, तो उनका दौर हुकूमत बहुत बिलादे जो इस्लामिया थी उसकी सल्तनत बहुत वसी थी, लेकिन हज़रत उमर की जो हैसियत थी वो हुकूमत के एक अदना ग़ुलाम जैसी थी। जिस तरह से वो रईयत का ख्याल रखते थे, रातों को गश्त करते थे, इस बारे में भी कुछ वाक़यात आपके जहन में होंगे। देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद साहब कराम उस दौर के बारे में कहते हैं कि उस वक्त तक जब तक उमर इस्लाम नहीं लाए थे, हम लोग मजबूर थे कि छुप छुप के नमाज़ पढ़ें, छुप छुप के इबादत करें, हम खुल के कोई काम नहीं कर सकते थे।
حضرت عمر سے پہلے تقریباً 39 یا 40 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے. 40ویں آدمی حضرت عمر تھے. اور جو لوگ کعبے میں منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد کا سر لے کر عمر آ رہے ہوں گے، اب وہ منتظر اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ محمد کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، عمر مسلمان ہو چکا ہے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، اور جو اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑنا چاہتا ہو، جو اپنی بیوی کو بیوہ اور رانڈ کر دینا چاہتا ہو، وہ میرے مقابلے پہ آ جائے، میں مسلمان ہو چکا ہوں. اور اس کے بعد سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی سے ہم اس قابل ہوئے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں. سختیاں رہیں، مسلسل مزاحمت رہی، لیکن اس کے بعد حرم شریف میں نماز ہونے لگی اور لوگ کھل کر اسلام کے بارے میں باتیں کرنے لگے. یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی وہ اسی وجہ سے مانگی تھی. اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. بالکل مولانا صاحب. دیکھتے ہیں کہ جب ان پر خلافت کا بار ڈالا گیا تو لوگوں نے یہ بھی دریافت کیا تھا حضرت ابوبکر سے کہ آپ عمر کو کیسے جو ہے وہ اپنے بعد خلیفہ منتخب کر رہے ہیں. ان کے مزاج میں بہت سختی ہے. انہوں نے کہا ان کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کہ میرے مزاج میں نرمی ہے. بہت سے معاملات میں نے دیکھا ہے کہ جہاں میں سختی کرتا ہوں وہاں عمر نرم ہو جاتے ہیں. اب جب حضرت عمر فاروق خلیفہ منتخب ہوتے ہیں اور راتوں کو گشت کرتے ہیں، لوگوں کے احوال جانتے ہیں، اور یہاں تک لوگوں کی مجال ہوتی ہے. دیکھیے مولانا صاحب کہ اس دور میں لوگ خلیفہ کو برسر عام ٹوکتے تھے، محاسبہ کرتے تھے کہ عمر ہم نے تو بال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی اور تمہارا جو یہ کرتا ہے یہ ایک چادر میں نہیں بن سکتا. تو عمر کیا جواب دیتے ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات آپ نے کہی کہ ایک معمولی رعایا کی طرح رہتے تھے، ان کا دبدبہ تو اتنا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ عمر جو ہے مدینہ میں بیٹھا ہے اور ایران میں اور عراق میں لوگ ان کے نام سے لرز رہے ہیں. دبدبہ تو اتنا ہے، لیکن اپنی شخصی زندگی میں اتنے آسان زندگی، اتنی معمولی زندگی گزارتے تھے کہ ایک معمولی سے معمولی آدمی بھی وہ زندگی نہیں گزار سکتا. وقت نہیں ہے. میں بتاتا کہ بعد میں جو گورنر کسی علاقوں کے آتے تھے اور وہ کھانا کھاتے تھے حضرت عمر کے ساتھ تو حضرت عمر جتنا موٹا جھوٹا اور جتنا سادہ کھانا کھاتے تھے وہ لوگ اسے کھا نہیں سکتے تھے. اور عمر کہا کرتے تھے کہ لقمہ شاید اتر نہیں رہا ہے حلق سے، اتنا سادہ کھانا کھاتے تھے. اور ان کے سامنے آخرت ہر وقت سامنے کھڑی رہتی تھی. اور وہ جو واقعہ آپ نے کہا ہے، انہوں نے جب روک ٹوک کی کہ حضرت عمر نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اسمعوا اطیعوا، میری بات سنو اور مانو، تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے نہ سنیں گے نہ مانیں گے جب تک کہ آپ اس بات کا جواب نہ دیں کہ مالی غنیمت میں سے جو چادریں سب کو تقسیم ہوئی ہیں، سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے جسم پر 2 چادریں کیوں ہیں؟ دنیا جانتی تھی کہ عمر اس بات پہ ناراض نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا. عبداللہ کھڑے ہو کے جواب دو. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو بات کہی میں زبان سے اس کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ ابا جان جو نماز پڑھانے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے تو ان کے پاس پورا لباس نہیں تھا، اس لیے ایک چادر ان کی اپنی ہے اور ایک چادر میں نے اپنی ان کو دی تھی، وہ استعمال کر کے جمعے کے لیے نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کہیے، آپ کی بات سنیں گے بھی اور جواب مانیں گے بھی. بالکل مولانا صاحب، واقعی یہ وہ خلافت راشدہ ہے اور یہ ہمارے خلفائے راشدین ہیں جن کی سیرت آج بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے کہ اکثر ان کے پاس جو لباس ہوتا تھا اس میں پیوند لگے ہوتے تھے اور وہ پیوند بھی چمڑے کا ہوتا تھا. جی، پیوند بھی ایک طرح کے کپڑے کے نہیں ہوتے تھے، کسی کپڑے کا پیوند ہے اور کپڑا اگر پیوند کے لیے نہیں ملا ہے تو چمڑے کا ٹکڑا اس میں ٹانک لیا گیا ہے. بالکل مولانا صاحب. اور آپ یہ دیکھیے کہ خلیفہ مسلمین کی جو ہے وہ عظمت اور ان کی شان و شوکت، جب بیت المقدس کے لوگ محصور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ خلیفہ مسلمین یہاں آ کر عہد نامہ لکھیں، معاہدہ لکھیں. حضرت عمر فاروق نکلتے ہیں جس حالت میں ان کے پاس ایک غلام ہے، ایک اونٹ ہے اور پیادہ سفر ہے. کبھی غلام اس اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے ہیں. اور جب وہ وہاں سرحد میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ انتظار میں ہیں کہ خلیفہ مسلمین آ رہے ہیں، اور جو انہوں نے دیکھا وہ سمجھے کہ جو اونٹ پر سوار ہے وہی خلیفہ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اونٹ کی مہار جس کے ہاتھ میں ہے وہ خلیفہ مسلمین ہے. تو یہ کیا عظمت، کیا شان. اصل میں کمزور تھا، 2 آدمیوں کے بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے نمبر وار وہ بیٹھتے تھے. اور اتفاق سے جب اس شہر میں داخلے کا وقت آیا اس وقت میں نمبر حضرت عمر کے پیدل چلنے اور مہار پکڑ کے چلنے کا تھا اور غلام کے اوپر بیٹھنے کا تھا. غلام نے کہا بھی کہ یہ لوگ جو ہیں کیا محسوس کریں گے کہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے
آپ اوپر آ جائیے، میں نکیل پکڑ کے چلتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ جو انصاف کا تقاضا ہے ہم وہی پورا کریں گے، کوئی کیا سمجھتا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اور واقعتاً یہی ہوا. جب وہ داخل ہوئے تو وہ ان کے بڑے بڑے علماء کتابیں لے کر آ گئے جن میں یہ پیشین گوئی تھی کہ اسلام کا خلیفہ جو اس شہر میں داخل ہوگا تو وہ مہار پکڑے ہوئے اونٹ کی پیدل چل رہا ہوگا اور اس کو غلام اونٹ کے اوپر سوار ہوگا. یہی پہچان تھی ان کی، اور اسی طرح سے وہ داخل ہوئے. بالکل مولانا صاحب، واقعی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام دے، اور ہمیں یہ توفیق دے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیرت سے، ان کی شخصیت سے کچھ سیکھنے کا موقع نصیب کرے، کیونکہ ایسی شخصیت خلافت راشدہ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ جس دن سے عمر کا وصال ہوا اس دن سے اسلام منزل بمنزل زوال پذیر ہوتا چلا گیا. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے تھے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا. بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جس گلی سے عمر داخل ہوتا ہے شیطان اگر آ رہا ہوتا ہے تو گلی بدل دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے. اور وہ جو اکبر الہ آبادی نے جو بات کہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، وہ پوری طرح سے صادق آتی ہے. وہ کہتے ہیں جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو زندہ نہیں کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں ہیں. بالکل. اور جہاں تک آپ کی رعیت پروری کا سوال ہے، راتوں کو گشت کرنا، دن کو امور خلافت دیکھنا، راتوں کو گشت کرنا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے دور میں ادھر عراق، ادھر شام، ادھر فلسطین، ادھر بلاد روم، ہر طرف مسلمانوں کی جو سلطنت ہے وہ وسیع تر ہوتی گئی. جنگ قادسیہ میں ہرکارہ سوار جو قاصد آ رہا ہے فتح کی خبر لے کر، اور ایک شخص اس کے ساتھ ننگے پیر دوڑ رہا ہے، کہہ رہے مجھے حالات بتاؤ، مجھے حالات بتاؤ. وہ کہہ رہے میں بتاؤں گا، امیر المومنین کو تک بتاؤں گا. راستے میں بھی بتاتا چل رہا ہے. جب وہ شخص، جب حضرت عمر مدینے میں داخل ہوتے ہیں اور لوگوں نے ان کو امیر المومنین کہہ کر پکارا تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جس کو حالات جاننے کی اتنی بیتابی تھی، اور میرے ساتھ یہ دیوانہ وار، میں گھوڑے پر سوار ہوں اور یہ پاپیادہ حالات دریافت کر رہا ہے. یہ خلیفہ امیر وہ دارالخلافت میں منتظر نہیں تھے اطلاع کے، وہ اتنے بے قرار تھے کہ باہر نکل کر ڈھونڈ رہے تھے، حالات کو پتہ لگانا چاہ رہے تھے. یہ شان حضرت عمر کو جس چیز نے سب سے بڑھ کر بنایا، اور جس بات کی وجہ سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر بڑھ کر ہیں یا عمر بڑھ کر ہیں. یہ بات جب حضرت عمر کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے کہی، انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، میں تو عمر تو حسنتم من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی بے شمار نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام عمر ہے، میرا اس کا مقابلہ کیا. بے شک. لیکن یہ دونوں آفتاب رسالت کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بازو تھے مولانا صاحب، حضرت ابو بکر ہوں چاہے حضرت عمر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پہلو میں مدفون ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے. ذکیہ صاحبہ اور منصف صاحب، دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. رفیہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. کچھ نہیں، آپ کا پروگرام ہم کو بہت پسند آتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. جی فرمائیے. آپ کا پروگرام ہم کو بہت پسند آتا ہے صاحبہ. میری ایک بچی 8 سال کی، آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے میری بچی. چلیے الحمدللہ، اللہ اس کو خوش رکھے ہمیشہ. اور جو آپ بھی قرآن کی آیتیں جو بھی بولتے ہیں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ. بہت اچھی بات ہے. جی کوئی سوال ہے تو بتائیے. میرے کو خواب میں ہے نا پانی نظر آتا، زیادہ پانی آتا اور وہ پانی میں گر جاتی، اور میری بچی کے خواب میں بھی پانی نظر آتا. ٹھیک ہے. جی منصف صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ منصف صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے بہن کے سوال سے اپنے بات چیت کے سلسلے کی شروعات کرتے ہیں. مولانا صاحب انہوں نے خواب میں پانی کا تذکرہ کیا، انہیں بھی نظر آتا ہے، ان کی بیٹی کو بھی نظر آتا ہے. دیکھیے پانی کے ویسے تو تفصیل ہوتی ہے کہ صاف پانی ہے یا گندا پانی ہے، لیکن اس میں گر جانا یہ اچھی علامت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھیں کم از کم 8 رکعت 2 کر کے،
اور کچھ صدقہ نکال دیں، اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار یہ پانی میں گرنا ہمارے لیے مضر نہ ہو۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے یہ، بعض صورتوں میں اچھا بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں برا بھی ہوتا ہے۔ آپ نماز پناہ پڑھ لیجئے، جو بھی صورت ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں اچھی ہوگی، اور کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکال دیجئے۔ جی، تو امید ہے کہ بہن جواب آپ تک پہنچا۔ ناظرین آپ کو یاد دلا دیں کہ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کی صحت و تندرستی کے تعلق سے۔ اگر کوئی سوال ہے، کسی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کریں، آپ کو بھرپور رہنمائی ملے گی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے، تو یہ مہینہ اپنے اندر بے انتہا فضیلت رکھتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ اہل بیت کے بارے میں بھی، یعنی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، تمام لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ فی الحال ایک کالر سے بات کر رہے ہیں، اپنا سوال بتائیے خوشنودہ صاحبہ۔ خوشنودہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ خوشنودہ صاحبہ ہماری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ ان سے رابطہ نہیں رہا۔ ناظرین بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے بہت حرمت والے ہیں اور ماہ محرم بھی ان میں سے ہے، تو آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کچھ خاص عبادات ہوتی ہیں، نفل روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے مولانا صاحب؟ جی، نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سال کے 12 مہینے بیان کیے گئے ہیں، اس میں 4 مہینے خاص احترام کے ہیں، ان میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے روزوں کی بہت اہمیت ہے۔ خاص طور پر جو 10ویں تاریخ ہے، جو اس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں، اس دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھا بھی ہے اور اس کا اہتمام کرایا بھی۔ جی انشاءاللہ تفصیل کا موقع فی الحال نہیں ہے کیونکہ ایک کالر ہے، لیکن موقع ملا تو ضرور جانیں گے۔ ارشد صاحب سوال بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ رات میں جیسے ہمیں خواب دکھتا ہے مسجدوں، جیسے مسجدیں مجھے دکھتی ہیں۔ ہاں، کیا کوئی خاص مسجد دکھتی ہے؟ جی مجھے مسجدیں دکھتی ہیں، لیکن کبھی بھی اس میں پوری طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ جیسے وضو کرتے ہوئے پھر اس کے بعد میں جماعت نکل جاتی ہے، اس حساب سے مجھے دکھتا ہے۔ ایک بات بتائیے ارشد بھائی، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں آپ، باجماعت نماز کا؟ جی باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ جی بہت اچھی بات ہے، یہ تعبیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے جتنا اہتمام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اہتمام کرانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز آپ جماعت سے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی رکعت نکل جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اہتمام یہ ہے کہ 1 رکعت بھی نہ نکلنے دیں۔ آپ کو نماز 4 رکعتیں مل جاتی ہیں، لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تکبیر اولیٰ کا اہتمام سے بھی آپ ہوں۔ اور کبھی الگ پڑھ لیتے ہیں تو الگ نہ پڑھیے، مسجد میں پڑھیے، جہاں تک حالات ساتھ دیں زیادہ سے زیادہ مکمل نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے، یہی آپ کے اس خواب کا میسیج ہے۔ جی ناظمہ صاحبہ فرمائیے بہن۔ ناظمہ صاحبہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو اب سوال بتائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے، مجھے کینسر ہو گیا تھا۔ جی ہلو جی بات جاری رکھیے۔ ہاں مجھے کینسر ہو گیا تھا، اور جب سے میں اتنی پریشان ہوں، 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال سے ابھی تک صحیح نہیں ہوں۔ آپریشن تو میرا صحیح ہو گیا۔ جی صحت یابی کے لیے ضرور جانیں گے، رئیس صاحب سے بات کر لیں۔ جی بتائیے رئیس صاحب سوال کیا ہے؟ آپ سب کو میرا السلام علیکم۔ میں الحمدللہ جب سے آپ کا اسلام کا آغاز ہوا ہے، میں جب سے دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی جی میرے 3 سوال تھے میم۔ بتائیے۔ سوال یہ ہے میرا، مجھے ایک مرتبہ مطلب ایسا آغاز ہوا کہ ایک شخص مجھے بہت دم توڑا ہے اور بہت خطرناک جانور ہے، میں ان کے بیچ میں گر گیا ہوں، تو خالی میرا ہاتھ، ان کا وجود نہیں دکھ رہا مجھے، ان کا ہاتھ دکھ رہا ہے، اور وہ مجھے جانوروں کے بیچ میں کو لے جا رہے ہیں۔ سب جانور منہ کھول کے میری طرف کو آ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں چلا جا رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا خواب ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے مطلب ویسے تو شکر ہے اللہ کا رب العزت کا احسان کرم ہے کہ تنگ دستی کبھی دامن نہیں چھوڑ پائی آج تک، تو پھر بھی دل ایسا کرتا ہے بار بار کہ میں اس دنیا سے بہت 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 دور جا کے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزار دوں۔ جی تیسرا سوال بتا دیں بھائی۔ جی اور تیسرا سوال بس آپ سب سے خاص کر کے دعا کی درخواست ہے۔ میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بہت ساری بلیاں ہیں تو یہ پریشان کرتی ہیں، انہیں میں چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتا کہیں۔ میں یاد آ گیا، آپ نے بلیوں کا ذکر کیا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کے 3 سوال ہم نے نوٹ کر لیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। नाज़िमा साहबा, आपसे यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में डॉक्टर असलम खान साहब हमारे साथ होंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि इंशाअल्लाह उनसे हम दवा के बारे में भी जानें, और मौलाना साहब हमारे साथ होंगे तो उनसे हम दुआ के बारे में भी जान लेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार। फ़िलहाल रईस भाई के सवालात शामिल कर रहे हैं। रईस भाई का जो पहला सवाल है मौलाना साहब, वो ख्वाब के ताल्लुक़ से ख़तरनाक जानवर का जिक्र इन्होंने किया है जो इन्हें अपने साथ ले जा रहा है। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपके चारों तरफ कुछ ख़तरात हैं, और जिस आदमी पर आप एतमाद कर रहे हैं वो आदमी आपको नफ़ा बख्श नहीं है, आपके लिए ख़तरनाक है। इसलिए आप अपने यार दोस्तों और मुशीरों से होशियार रहिए कि वो आपको सही मशवरा दे रहे हैं या आपके लिए ख़तरनाक मशवरा दे रहे हैं। एक तो ये कर लीजिए, और दूसरा ये कि नमाज पनाह पढ़कर कम से कम 6 रकात 2-2 करके नमाज पनाह पढ़िए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार आने वाले वक्त में मैं किसी ख़तरे से 2-4 ना हो जाऊँ। बिल्कुल, यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे दिली जज्बात को बयान किया है मौलाना साहब, कि तंगदस्ती तो पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि कहीं जाकर ये गोशा नशी हो जाए। क्या इस्लाम गोशा नशीनी की इजाज़त देता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहाँ पानी का चश्मा देखा, और आपके साथ में जो साहब कराम थे सभी जानिसार थे और इस्लाम के मोहब्बत करने वाले थे। उनमें से एक साहब ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा जी चाहता है कि ऐसी जगह पर कहीं तन्हाई में वक्त गुजारूँ, अल्लाह अल्लाह करूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबके साथ में रहकर शरीयत के तकाज़ों को पूरा करना ज़्यादा अच्छा है कहीं तन्हाई में रहकर इबादत करने के मुकाबले में। इसलिए बाहमा व बेहमा, सबके साथ सबसे अलग, इस तरह से ज़िंदगी गुजारी है। बहुत शुक्रिया। तीसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। निज़ामुद्दीन साहब से बात कर रहे हैं। जी निज़ाम भाई, फरमाइए। मेरे को रात को ना जैसे सपने में ख्वाब में जो है सांप दिख रहे हैं, बड़े बड़े सांप 2 दिन से लगातार। और दूसरा सवाल है जुबैर और जाहिरा, इनके नाम का मतलब क्या है? जुबैर और जाहिदा। जाहिरा। जाहिरा, ठीक। जाहिदा जी। इरफान भाई, आप बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको हमारी तरफ से मुहर्रम का नया साल मुबारक। जी, अल्लाह ताला इसको आपके लिए और तमाम लोगों के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए। मुबारक मुहर्रम का। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। मौलाना साहब ने बताए थे जिल हज के महीने में, हाँ, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग मेरी ज़ियारत करेंगे उनकी मग़फ़िरत हो जाती। तो मैम, जो लोग हज को नहीं जाते हैं, हाँ, तो उनके बारे में क्या है, वो एक पूछना था मैं। अच्छा सवाल है। जी मौलाना साहब। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से फ़ायदा उठाने के लिए उन तमाम चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी है जो ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिए हैं। हज भी उन्हीं अरकान में से है जो अल्लाह ने और रसूल ने फ़र्ज़ करार दिया है। इसलिए जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाए उसके लिए ज़रूरी है कि वो हज करे, और हज करने के बाद ही और सारे फ़राइज़ पूरे करने के बाद ही हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के हक़दार होंगे। लेकिन जिसके पास इस्तिताअत नहीं है मौलाना साहब, और दिल में ये आरज़ू है। देखिए, आरज़ू तो हर एक को होती है, फ़र्ज़ हर एक के ऊपर नहीं है। जी। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहाँ पहुँचने की ताकत रखता हो उसके ऊपर फ़र्ज़ है, जो ताकत नहीं रखता उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। वो शिफात के लिए दुआ कर सकता है, वो सिफारिश उसको मिलेगी। हाँ, हाँ। इसलिए फ़र्ज़ का तारिक नहीं है, फ़र्ज़ नहीं छोड़ रहा है, फ़र्ज़ हुआ ही नहीं है उसके ऊपर। चलिए, बहुत अच्छी बात है साहब। अब इन्होंने जुबैर भाई ने कुछ ख्वाब का जिक्र किया है कि सांप वगैरह नज़र आते हैं उन्हें। देखिए, सांप नज़र आना अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कुछ मुज़िर असरात हैं, ऊपरी असरात हैं, और दूसरे है कि अंदेशा इस बात का भी है कि हकीकी ज़िंदगी में, रियल लाइफ में भी आपके ऊपर कुछ परेशानियाँ, आपके कुछ दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। जी, दूसरा सवाल भी यही लेते हैं, जुबैर और जाहिरा, इन दोनों का मतलब? जाहिदा, मैंने जहाँ तक सुना है जाहिदा है। किसी बच्ची का नाम जाहिदा रखना अच्छा है, इसलिए कि ज़ुहद का मतलब होता है गैर ज़रूरी मालियात से और दुनिया की चीज़ों से परहेज़ करना, और ज़ुबैर जो है एक जलीलुल क़द्र साहबी का नाम है, इसलिए वो नाम रखना भी अच्छा है। जी, बिहार से एक खातून हमारे साथ हैं। जी बहन, अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल यही है कि कुरान शरीफ पढ़ने में जो सजदा आता है, हाँ, सजदा करने में हाँ, कितने बार सर झुकाएगा? जी जी मौलाना साहब। देखिए, सजदा में सर झुकाना नहीं है, सर को ज़मीन पर रखना है, क़िबले की तरफ रुख करके सर और नाक इसको ज़मीन पर रखना है। एक मरतबा सजदा यानी सजदा किया और 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा तो एक सजदे की अदायगी हो गई। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर है। सवाल बताइए।
یہ اللہ تعالیٰ خیر برکت یعنی پیسہ تو دیتا ہے لیکن خیر و برکت کی حصت نہیں ہوتی ہے. مطلب نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بھائی؟ جی اتنے نہیں ہو پاتی. جی مولانا صاحب. دیکھیے نمازوں کی پابندی ضرور کیجیے، خاص طور پر خیر و برکت کے لیے، مالی آمدنی کے لیے فجر کی نماز کا پڑھنا اور فجر کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لینا یہ بہت ضروری ہے. جی اللہ کے نام میں کیا کیا شامل کیا جائے یہ ہم مولانا صاحب سے ضرور جانیں گے انشاءاللہ. عبدالشکور صاحب پروگرام دیکھتے رہیے گا، باتوں باتوں میں ہی ہم انشاءاللہ دریافت کر لیں گے. سالار بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی سوال یہ ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کو پیٹ میں ہی ختم کر دیتے، صرف قصور یہ ہے کہ وہ لڑکی ہے بولتے، تو ان کا حال یہ دنیا میں کیسا ہوگا اور مرنے کے بعد کیسا ہوگا؟ واقعی بہت اچھا سوال ہے اور بہت پیارا موضوع ہے مولانا صاحب. دیکھیے جو وجود خدا پاک نے اس کو وجود بخشا ہے اور وہ دنیا میں آنا چاہتا ہے، آپ گویا یوں سمجھیے کہ خدا پاک کے راستے میں، خدا پاک کے منصوبے کے راہ میں روڑا بننا چاہتے ہیں. آپ سمجھ لیجیے کہ جو آدمی خدا پاک کے منصوبے میں روڑا بننا چاہتا ہے اس روڑے کو خدا پاک اپنی طاقت سے کچل دے گا اور اس کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی. چاہے وقتی طور پر وہ کامیاب ہو جائے، اس نے ٹیسٹ کرایا، حالانکہ قانونی طور پر یہ جرم ہے اور ڈاکٹر جو اس کام کو کرے گا وہ بھی مجرم ہے اور جو کرا رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، لیکن پھر بھی کسی نے اگر یہ کام کیا تو اس دنیا میں وہ بھگتے بغیر نہیں رہے گا. ہمارے پاس بہت سارے سوالات اس طرح کے آتے ہیں. بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں بچے نظر آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کوئی اسقاط کرایا ہے، کوئی بچہ گروایا ہے، تو وہ تسلیم کرتی ہیں ہاں. وہ بچے رو رہے ہیں، وہ اس بات کا دامن پکڑ رہے ہیں کہ تم نے مجھے دنیا سے آنے سے کیوں روکا. یہ آخرت میں جو حساب ہوگا وہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. بالکل مولانا صاحب، اور قیامت کے دن بھی یہ بچیاں سوال کریں گی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کسی دن انشاءاللہ اس موضوع پر بہت ساری باتیں کریں گے. سالار بھائی بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. ریشما سے بات کر رہے ہیں. جی ریشما صاحبہ فرمائیے. ہلو ریشما صاحبہ سوال بتائیے. ریشما ہم آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ روشن صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں، ریشما صاحبہ سے بات نہیں ہو پائے گی. روشن صاحبہ سوال بتائیے. ہاں میں نے نا خواب میں نا سانپ دیکھے، تو ایک سانپ نے نا میرے بائیں انگلی میں کاٹا اور ایک کو میں نے جو ہے نا بات جاری رکھیے بہن. چلیے آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا. ٹیلی ویژن کی آواز آپ کم نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دشواری ہوتی ہے، سوال نہیں سمجھ میں آتا. ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ. صالحہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ صالحہ صاحبہ کہیں آپ بھی تو ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیجئے. صالحہ صاحبہ وہی غلطی آپ بھی کر رہی ہیں جو ابھی ریشما صاحبہ نے کی ہے. جب کال لگ جاتی ہے، بات کا موقع ہے، تو ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں، سوال بتائیں پھر بڑھا لیں. صالحہ صاحبہ سے بھی ہماری بات نہیں ہو پا رہی. ہم بہت معذرت خواہ ہیں. ناظرین سے بار بار گزارش کرتے ہیں اور بہت سادہ اور عام لفظوں میں بتاتے ہیں کہ جتنی دیر آپ سوال بیان کر رہے ہیں صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز کم کر دینے میں کیا مذائقہ ہے. لیکن بات نہیں سمجھ میں آتی مولانا صاحب، یہ بار بار جو ہے دہرانی پڑتی ہے. خواب میں سانپ کا دیکھنا اور اگر وہ کچھ نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے خواب دیکھا ہے، سانپ نظر آیا ہے، یہ بھی غلط ہے اور اس نے کاٹ لیا ہے اور بھی خطرناک ہے. اس کے لیے پوری بات تو سن نہیں سکے ہم، لیکن اتنا ضرور کر لیجئے کچھ تو صدقہ نکال دیجئے، اور وہ بھی کم سے کم 500 روپے سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے نماز پناہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار آپ کو ہر خطرے ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. بالکل مولانا صاحب. ہمارے پاس ایک سوال بہت اہم یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے، رئیس صاحب کا جو تیسرا سوال ہے، کچھ بلیاں پال رکھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ بلیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اب یہ دعاؤں کی درخواست ہے کہ ان کی تنگ دستی بھی دور ہو جائے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں. دیکھیے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. گھر میں جانور پالنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. بعض پرندے کسی نے پالے تھے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. بلی کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ الطَّوَّافَاتِ، یعنی وہ تو آنے جانے والی جانور ہے، اس کی وجہ سے پانی میں منہ ڈال دے تب بھی، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا کیا کہ وہ ہر وقت آتی جاتی ہے. لیکن آپ کی بلیاں اگر نماز پڑھنے سے مانے ہو رہی ہیں اور فرائض زندگی سے روک رہی ہیں تو یہ شوق اچھا نہیں ہے. اس کو کم کیجئے اور ہو سکے تو ختم کر دیجئے. ان بلیوں کی وجہ سے آپ نماز سے محروم ہو رہے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। महनाज और रईसा, पहले महनाज साहब आप बताइए सवाल क्या है। महनाज साहब हमें सुन पा रही हैं? महनाज साहबा हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं बहुत खुश हूँ, आपका प्रोग्राम देखे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इससे बहुत जानकारी भी मिली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये खुशी बरकरार रहे इसके लिए टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए कम कर दीजिए, बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी बात हम तक पहुंच सकेगी। महनाज साहिबा फरमाइए, क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मौलाना साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। अब मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, आप ये प्रोग्राम हमेशा रहे। मैं ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत जानकारी मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 6 महीना से फोन लगा रही हूँ, आज लग गया है, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं मिल रहा। जी ठीक है, अल्लाह आपकी खुशियों को दवाम दे, इसमें इजाफा करे। कोई सवाल भी है? हाँ, सवाल ये है ना कि मैं ना नमाज कुरान बहुत पढ़ती थी। ये रमजान शरीफ में भी मैंने तरावी नमाज बहुत अच्छा यही प्रोग्राम होता है, मेरे अंदर से ना ये जा रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, 1-1.5 महीना से ना मैं कोशिश करती हूँ कि नमाज पढ़ूँ, अंदर से ना पता। ठीक है, आपकी बात पहुँच गई, बात आपकी पहुँच गई। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जवाब भी इंशाल्लाह ज़रूर मौलाना साहब की तरफ से मिलेगा। फिलहाल रईसा साहिबा से बात कर रहे हैं। रईसा साहिबा बताइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो मुझे सपने में एक बच्चे बहुत दिखते हैं, एक तो सपना में जी, और एक दिन मेरी अम्मी खत्म हो रही दिखी नहीं। ठीक है, दिन रो रहे यार, फिर मैं बोल रही हूँ बच्चा ने कि भाई एक तो सूर्य बककर पढ़ो, रो मत। ठीक है बहन, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन, लेकिन जैसा कि हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं प्रोग्राम के आगाज़ से ही कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में, यानी जो अब आने वाला है, उसमें इंशाल्लाह डॉक्टर असलम खान साहब हमारे पास साथ होंगे इस प्रोग्राम में, और उनसे हम सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो प्रोग्राम देखते रहें, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, प्रोग्राम का कुछ ख़ास हिस्सा, कुछ ख़ास लम्हात हमने मखसूस कर रखे हैं तिब्बी मशवरों और तिब्बी हिदायत के लिए। तो आइए आगाज़ करते हैं, और हमारे जो मेहमान स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब के साथ इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। मिलकर इस्तकबाल करते हैं, भरपूर इस्तकबाल है आपका भी डॉक्टर साहब, पुरतपाक। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, एक बार फिर आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से या किसी बीमारी के ताल्लुक़ से, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि डिप्रेशन से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर साहब आपसे, और इसकी जो ख़ास अलामात हैं, कैसे एक तबीब या एक मुआलिज अंदाज़ा कर सकता है कि ये जो मरीज़ है ये डिप्रेशन में मुब्तला है। डिप्रेशन जो बीमारी है, एक्चुअली अगर ये कहा जाए इसके बारे में कि शायद दुनिया में 760 करोड़ लोग हैं, तो 760 करोड़ लोगों को ये बीमारी हो चुकी है या होती रहती है। लेकिन जिस इंसान को 15 दिन तक ये हालत बाकी रहती है तो उसको डिप्रेशन का मरीज़ कहा जाता है। कोई इंसान ऐसा है नहीं है दुनिया में तो जिसको डिप्रेशन ना होता हो। बिल्कुल, यानी इसके बर्ताव में तब्दीली आती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन, तन्हाई पसंद हो जाता है, कैसी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी थिंकिंग में ये होता है कि मैं जो हूँ मिजाजन ये सोचता है वो कि मेरे दुनिया में होने से शायद नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है, तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है। अच्छा। तो वो किसी बहुत अच्छी ख्वाहिशात रखता हो और किसी वजह से डिसअपॉइंट हो गया हो, या किसी से उसका या बीवी से झगड़ा हो गया हो, या वो बहुत चाहता हो अपनी बीवी को और किसी वजह से उसको बीवी छोड़ के चली गई हो, या कुछ और इस तरह के हादसात हो गए हो, तो उससे वो सोचता है कि मुझ में कुछ कमी बहुत ज़्यादा है और मैं इस दुनिया को रहने लायक नहीं हूँ। तो उसकी ये थिंकिंग बनती है, वो अलग रहने लगता है और अक्सर अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता। तन्हाई में वो सोचते हैं, ज़्यादा पसंद करता है तन्हाई को। जी, यानी अलग थलग रहने लगता है, समाज से कट जाता है, और उसके मिजाज में यासियत आ जाती है, कुनूतियत आ जाती है, यानी एक तरह से वो तन्हा हो जाता है, उदास और मलूल रहने लगता है। तो उसके आसपास के लोग, जाहिर सी बात है कि इंसान एक जिसको कहते हैं कि समाजी ह्यूमन बीइंग है, तो
آس پاس کے لوگ اس چیز کا اندازہ کرتے ہیں، ان علامات کو وہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس ماحول سے اس کو یا اس کیفیت سے باہر نکالنے میں اس کا ماحول کتنا معاون ہوتا ہے یا آس پاس کے لوگ؟ بالکل، اس کے فرینڈس یا اس کے دوست، وہ اس کے بیوی یا اس کے ماں باپ یا اس کے ساتھی اس کا بڑا اچھا رول ادا کر سکتے ہیں اس میں. وہ پہلے تو وہ خود بھی ٹرائی کرتا ہے اپنے آپ کو ڈپریشن لانے کے لیے، لیکن وہ غلط ٹرائی اکثر کرتا ہے. وہ شراب پینے لگتا ہے، اپنے آپ کو ایک طرح سے کہنا چاہیے بے ہوشی کا حالت میں لانے لگتا ہے کہ میں کچھ سوچوں ہی نہیں، مطلب انستھیسیا کی پوزیشن میں جانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی نئی بات یا کچھ بھی نہ آئے، اس کا خیال بھی نہ آئے جس کی ڈپریشن ہوا ہے. نے کہا ہے ایک گنا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. بالکل، یعنی وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے. راہ فرار اختیار کرتا ہے. تو اس میں ان کے جو ساتھی ہیں اس کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ کو ڈپریشن ہے یا آپ جو ہیں بیماری میں مبتلا ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے اب تو اس کے علاج ہو گئے ہیں بہت اچھے. ورنہ پہلے زمانے میں اکثر لوگوں گھر میں گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ زنجیروں سے باندھ کے 1-2 آدمیوں کو رکھا جاتا تھا، انہیں پاگل کرا کر دیا جاتا تھا ڈپریشن پیشنٹ کو. تو اب تو اس کی میڈیسن چل گئی ہیں، کیونکہ معلوم یہ ہوا ہے کہ ہمارے برین میں سیکریشن ہوتا ہے سیروٹونن کا اور ایڈرینلن کا. تو ان کے ڈسٹربینس سے، یعنی کہ ہارمونیکل ڈسٹربینس سے، اور یہ ہمارا پوزیشن جو ہے ڈپریشن میں ہم آ جاتے ہیں. اگر ہم نے ان کے بیلنس کر دیا، ہم نے سیروٹونن کو اس کو بڑھا دیا دوائیوں سے اور ایڈرینلن کو بڑھا دیا اس کو، تو وہ نارمل ہو جاتا ہے اس ٹائم تک کہ جب تک وہ میڈیسن کام کر رہی ہے. ایلوپیتھک میں یہ اس کا علاج. جی، اگر ہم الگ الگ طریقہ علاج کی بات کریں ڈاکٹر صاحب، تو ایلوپیتھک جو طریقہ علاج ہے اس میں کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ تو ایلوپیتھک میں جتنی اینٹی ڈپریسنٹ ہیں تو وہ اس کو یہ کرتی ہے کہ انستھیسیا میں لے جاتی ہیں، اس کو بہت گہری نیند لاتی ہیں، بہت گہری نیند لاتے ہیں. تو اس سے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سوچتے ہیں اس طریقے سے کہ اس کو بھول جائے وہ بات جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوا اس کو. تو اتنا ڈیپ اسے کوما میں لے جاتے ہیں تاکہ وہ بھول جائے. اور لیکن اس کے باوجود ہم نے ایلوپیتھک کا ٹریٹمنٹ دیکھا ہے کہ کچھ دن بعد جب وہ چھوڑ دیتا ہے، یہ تو ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے، ان کو کھانے لگتا ہے ہمیشہ کے لیے. اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس سے پھر سے وہ باتیں یاد آتی ہیں. اسٹیرائڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں؟ جی ہاں، اس کو اینٹی ڈپریشنٹ دی جاتی ہیں، ٹرینکولائزرس دی جاتی ہیں، اور ایسی جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو. لیکن ویسے اس میں جو ہوتا ہے ایکچولی تو وہ میں نے بھی بتایا ہارمونیکل بیلنس، اگر ہارمونس کو کسی طرح سے آپ بیلنس کر دیں تو اس کا ٹریڈیشنل ٹریٹمنٹ میں چاہوں گا بتانا. بالکل. اگر ہم ڈاکٹر صاحب نیچروپیتھی کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یونانی طریقہ علاج. جی ہاں. اگر اس میں دیکھیں تو اس کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ ہاں سو ممکن ہے، چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جو اس کی رپورٹس آتی ہیں تو دیکھا ہے وٹامن ڈی کی بہت کمی ہو جاتی ہے پیشنٹ کو. تو وٹامن ڈی جو ہے یونانی میں ہم اس کو انجیر سے دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ 5 دانے روز اخروٹ کو دے سکتے ہیں. تو اخروٹ اور انجیر اگر اس کو ہم دیں چبا کے وہ کھائے، یا وہ چبا کے نہیں کھا رہا ہے سپوز وہ بائی دی وے، تو اس کو اتنی کوانٹٹی میں ملنا چاہیے کہ اس کے اندر کیلشیم بھی کمی نہ رہے. تو کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یونانی میں ضروری ہے کہ اس کو انجیر دیا جائے. کھانے کا ایک وقت بھی ہوتا ہے، جب آپ نے اس کی مقدار بتائی ہے تو اس کا وقت بھی بتائیں کہ یہ انجیر اور اخروٹ کب کھایا جائے. جی، صبح کو تو نہار منہ دیا جائے اس کو، اور رات کو سوتے وقت دیا جائے اس کو. کچھ دیر پہلے پانی میں بھگونا بھی ہے کہ ڈائریکٹ کھا لینا ہے؟ ہاں، بھگو کے دے دیں تو اس سے جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے ڈپریشن کے پیشنٹ کا ڈائجیشن بھی خراب ہو جاتا ہے. یا تو اس کو بھوک لگے گی نہیں، یا اس کا بھوک کا ٹائم بدل جائے گا. پہلے وہ کھانا اگر دوپہر میں 2 بجے کھاتا ہے تو وہ 6 بجے کھانے لگے گا، 8 بجے کھانے لگے گا. مطلب اس کا جو ڈائجیشن کا جو ہمارے باڈی میں بایو کلاک ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے. تو اس لیے اس کو ڈائجیشن کے لیے ضروری ہے، جو آپ نے کہا صحیح کہا ہے کہ اس کو بھگو دے دیا جائے تو اور اچھا رہے گا. اگر ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈپریشن کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ اس میں بڑی اچھی میڈیسن ہے ہمارے ہاں. ویسے ہومیوپیتھی کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے پوری فیملی ہسٹری لی جاتی ہے، پیشنٹ کی ہسٹری لی جاتی ہے، اور ہیریڈیٹری کریکٹرز کیا ہیں، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کا کلر کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے حساب سے دی جاتی ہے میڈیسنس اس میں. لیکن عام طور سے جو سب سے زیادہ 95% پیشنٹس کو دوا دی جاتی ہے ہومیوپیتھک میں، تو ہائپیریکم پرفارم کے نام سے آتی ہے. HYPER لکھ سکتے ہیں اس میں سننے والے لوگ ہومیوپیتھک میں، اور اس پہ 30 کی پوٹینشی میں دی جائے، اور صبح شام 10 بوند صبح 10 بوند شام پانی میں ملا کر دی جائے اس کو. جی، اسے پانی میں ڈائلیوٹ کرنا ہے. جی، پانی میں ڈائلیوٹ کر کے دی جائے. اب اگر ہم آئے آیورویدک کی طرف، بہت پرانا طریقہ علاج ہے، اس میں ڈپریشن کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ ہاں، آیوروید ایکچولی آپ نے اچھا سوال کیا کہ آیورویدک جو ہے ساری جو میڈیکل سائنس ہے اس کی مدر ہے. جی، چونکہ سب سے پہلا انسان ہندوستان میں آیا تو لازمی بات ہے ہندوستان میں ہی ویداز آئیں، تو آدھی جو گرنتھ ہیں اس میں جو اسی آیوروید بنا ہے. اور آیور کے معنی ہیں ہمارے شریر کے، اور وید معنی نالج، مطلب شریر کی نالج اور اس کا علاج.
یہ آیوروید کے معنی ہے. تو آیوروید میں اس کا بہت اچھا علاج ہے. اور آیوروید ہی کا ایک 6 سوتر ہیں اس کے. ایک سوتر ہے اس کا نیچروپیتھی. یعنی اس کی ڈیفرنٹ برانچز ہیں. جی ہاں، ڈیفرنٹ برانچز. اور آپ کو تعجب ہوگا جو ہومیوپیتھک کو ہم الگ سمجھتے ہیں، جو ڈاکٹر ہینی مین نے اس کو ایجاد کی تھی، تو ڈاکٹر ہینی مین نے بھی آیوروید کی ہی کتاب کو ترجمہ کرتے ہوئے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی چیز کا علاج، آگ کا علاج ہم آگ سے کر سکتے ہیں اور زہر کا علاج زہر سے کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ ایلوپیتھک والے بھی اس کو مانتے ہیں. پولیو کی ڈراپ ہے سپوز، تو وہ ڈراپ نہیں، کوئی دوا نہیں ہوتی، بلکہ خود پولیو کے ہی جراثیم دیے جاتے ہیں ہر انسان کو تاکہ اس کی امیون پاور جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. تو آیورویدک میں سے بہت اچھا علاج ہے. کس طرح کا میڈیٹیشن وغیرہ ہوتا ہے اس میں؟ ہاں، اس میں آیورویدک میں یہ اس کا ایک پارٹ میڈیٹیشن بھی آتا ہے، ایک پارٹ اس کا یوگا بھی ہے. ہاں، اس کا بھی ہے اور نیچروپیتھی بھی ہے. تو ہمارے جو نیشنل میڈیکل کالج کا NMC ہاسپٹل ہے، اس کا میں نے بتایا کہ زی ٹی وی نے بھی اس کو 30 اپریل کو 2017 میں 2017 کا UP کا بیسٹ ہاسپٹل قرار دیا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں اس میں ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور ایسا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے دوبارہ لوٹ کے بیماری نہ آئے، ورنہ ڈپریشن بار بار آ جاتا ہے. بالکل. اور یہاں ایک چھوٹا سا سوال اور رہے گا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آس پاس کا ماحول اور انسان کی نفسیات پر بہت سی چیزیں بہت اچھے اثرات چھوڑتی ہیں، اور جو منفی جذبات ہیں ان کو مثبت میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس طرف ضرور آئیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال. مولانا صاحب یہاں موجود ہیں. وہاں صاحب جب روحانی بات ہوتی ہے، روحانیت کی بات ہوتی ہے، اسپریچویلٹی کی بات ہوتی ہے، ابھی یوگا کا ذکر آیا، اگر ہم اسے دیکھیں اسلام میں ڈپریشن سے نجات کے لیے کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. تو اللہ کی یاد مختلف طریقوں پر وہ کی جائے. تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس میں ایک ہم کلام ہوتا ہے آدمی، اگر وہ ترجمہ اور مطلب بھی سمجھ رہا ہے تو اور زیادہ اس میں اللہ سے ایک رابطہ بنتا ہے اس کا. اس کے علاوہ نماز خود ایک بہت بڑا طریقہ علاج ہے، اور جسم کا کوئی جوڑ ایسا نہیں ہے جو حرکت میں نہ آ جاتا ہو نماز کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑا علاج ہے. اس کے علاوہ ایک دعا ہے جو بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہے، یعنی کسی بیماری کے علاج کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ہر بیماری سے بچنے کے لیے ایک دعا ہے. وہ ہمارے ناظرین اگر لکھ سکیں تو اسے لکھ لیں: اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. بس آگے بھی ہے دعا، لیکن اتنی دعا اگر پڑھ لی جائے تو بہت کافی ہے. یعنی صحت کو برقرار رکھنے کی ایک دعا ہے. اسے ایک بار دہرا دیں مولانا صاحب. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. بہت شکریہ. اب ایک مختصر سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ منفی جذبات کو مثبت جذبات میں تبدیل کرنے میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں. موسم، کوئی موسیقی، اچھا کھانا، خوشبو، اور گھر کے لوگوں کا پیار بھرا رویہ، یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں، یہ تو لازمی بات ہے. بہت ہی آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم اس کو اور زیادہ لعنت زدہ سمجھیں گے، اور زیادہ اس کو برا سمجھیں گے، یا اس کو یہ کہیں گے بھائی تم ایسا کرو، تم ویسا کرو، تم نیگیٹو ہو، تم اچھے نہیں چلتے، لائف تمہاری خراب ہے، تو وہ اس کو اور ریولٹ ہوگا. جی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اور زیادہ بڑھے گی اس کی بیماری. لیکن مولانا صاحب نے جو بات کہی اس میں شک نہیں کوئی. یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ کہ بے شک دلوں کو اطمینان، تو وہ انہوں نے ایک بات اور اچھی کہی کہ ترجمے سے سمجھ کے پڑھے قرآن کو، تو وہ پھر واقعی جو خدا کے سائنس ہیں، دنیا میں نشانیاں ہیں اس کی بکھری ہوئی ہیں، تو اس سے کوریلیٹ کر کے خدا تک پہنچے گا، اور پھر خدا کا شکر صحیح معنی میں وہ اسپرٹ کے ساتھ ادا کرے گا. بالکل. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ان قیمتی ہدایات کے لیے، بیش قیمتی معلومات کے لیے. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. تو آئیے اب ناظرین سے ہم اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنی میزبان کی طرف سے، مولانا صاحب کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آج کے لیے اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.